बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमा साद रिजवी को हुकूमती वादे के मुताबिक आज रिहा कर दिया गया। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर पहुंचे, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बताया जा रहा है कि अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात में वो शरीक होंगे और ये तकरीबात 21 नवंबर तक जारी रहेंगी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने अपने बयान में ये कहा है कि मदारिस में हमारे यहाँ दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दी जाती, बल्कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में इस हवाले से लोगों को सिखाया जाता है। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात, किस पर आज तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि EVM मशीन सारी दुनिया में काम कर रही है, हमारे यहाँ लोग जो पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे रहे। इस मामले पर क्या पेशरफ्त हो सकती है और क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि जो इंतखाबी ये जो तरमीम है इसको जूते की नोक पर रखते हैं, किसी के बाप की जागीर नहीं है मुल्क, हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। आखिर में प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि बाबा गुरु नानक की जो जन्मदिन की तकरीबात हैं उनका आगाज़ हो चुका है और वज़ीर आला चरणजीत सिंह जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान पहुँचेंगे और तकरीबात में शिरकत करेंगे, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद है नामवर सहाफ़ी, कॉलम निगार और जनाब तज़कियाकार उस्ताद मोहतरम सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कि रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो साद रिजवी पहुँच गए हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का बयान आपने भी सुना है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इन दोनों चीज़ों का आपस में? देखिए, एक तो उन्होंने बड़ी सीधी बात की है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हें क्यों कहना पड़ा। शायद वो अपने बयानात जो वो दे चुके थे उसका जवाब पेश कर रहे थे कि ना हुकूमत ना रियासत इस मुल्क में इंतहा पसंदी से डील करने में कोई ज़्यादा संजीदा है। संजीदा नहीं, कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, तैयार नहीं है। और जिन्होंने कहा यही वजह है कि रियासत ने, आज का रियासत का लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट की जगह इस्तेमाल किया जाता है और इसके माने होते हैं फौज ने, कि फौज ने गोया तहरीक लब्बैक के मामले में स्टेप बैक किया है, पीछे हटी है। पता न चल गया, तस्वीर आ गई थी कि माहिदा किसने कराया, कैसे पैदा हुआ है। एक बात उन्होंने ये कि स्कूलों में और कॉलेजों में यानी कि मदरसों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये हम भी कहते थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के पढ़े हुए लोग जो हैं वो अलकायदा को लीड कर रहे हैं या उन पर इल्ज़ाम लगता है, आप इल्ज़ाम मदरसों पे लगा रहे हैं। ये बात होती थी, लेकिन उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में। अब मसला ये है कि सारा जिसको हम तशद्दुद या इंतहा पसंदी कहते हैं, ये पाकिस्तान में कैसे, एक तो आप उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से लगे हुए हैं, उनके साथ और मामला है। MQM के साथ आपने और तरह डील किया है। बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ ये है कि आपने डिप्लाई की हुई इतनी बड़ी फौज डिप्लाई की है जितनी उनकी आबादी है, गोया मैंने कहा। तो ये सारी सूरत हाल पे आप कैसे डील करेंगे, क्या आपका नुक्ता नज़र क्या है, असल सूरत हाल क्या है, कोई टेररिस्ट है भी कि नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है क्या हमने उन्हें बना दिया है, क्या पूरी नक्शा क्या है, इसको समझना चाहिए, उसकी सूरत हाल को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल। वो अच्छा, अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं, अपने वालिद की तरह ये भी बहुत खरी बात करते हैं और बेबाक गुफ्तगू करते हैं सर। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज आपने फवाद चौधरी का बयान भी सुना है मदरसों में। दूसरी बात वो कहते हैं कि रियासत ने गोया लश्कर तहरीक लब्बैक से वादा करके स्टेप बैक किया है इलाका। शायद रियासत तैयार नहीं है। रियासत और हुकूमत दोनों के लिए क्या है, रियासत में अभी कह चुका हूँ कि आजकल एस्टेब्लिशमेंट के बजाय रियासत तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और यह फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात नज़र आती है कि हम तमाम जो हमारी तहरीक तालिबान हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बातचीत कर भी रहे हैं, मुज़ाकरात कर भी रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, कैसे हम डील करें, फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में और तरह डील कर रहे हैं, कराची में और तरह डील कर रहे हैं, फाटा के इलाका जो पुराना था उसमें और तरह डील कर रहे हैं, यहाँ हमने बिल्कुल एक नया तरीका इख्तियार किया है। क्या कहेंगे आप इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ये साहब कि अटर कंफ्यूजन है और ये जो था ना एब्सोल्युटली नॉट नहीं बल्कि एब्सोल्युटली सरेंडर है। आप देख लीजिए स्टेट बैंक के हवाले से जो पॉलिसी है, यानी कि एक न्यूक्लियर फौज का सरबराह वो तो वजीर आजम सदर मुमलिकत और पार्लियामान को जवाबदेह है, लेकिन नहीं है तो स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो नहीं है। एक बड़ी ही मज़हका खेज बात है।
اس لیے جو کنفیوژن ہے وہ اٹ لیڈس ٹو اے کل. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا اور پھر آج فواد چودھری صاحب کا ایک بیان بھی سنا اور اس سے یہی نظر آتا ہے کہ جس طرح سے ایک مایوسی کے حالت میں ایک ہارا ہوا شخص جو ہے وہ بیان دیتا ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ موجود ہے, عدلیہ کا ایک فیصلہ موجود تھا. اب یا تو کالعدم کر کے ہمارے کان پک گئے تھے اور یا پتہ چلتا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے مراسم ہیں, لیکن اب تو ہم نے بھارت سے ہی ہاتھ ملا لیا. کلبھوشن جادیو کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات, تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو معیار ہے اور جو اس کے معاملات ہیں ان کو کیا, ان کے جو فیصلے ہیں ان کو امریکہ, چین, بھارت اور یورپ ان کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتا. یہ تمام ہم صرف اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کیے ہیں. اصل میں تحریک لبیک کا معاملہ جو تھا وہ ہم نے خود خراب کیا. ہم نے اس کو اتنا ہائپ دیا کہ مغرب جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کی توجہ مبذول ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کے لوگ اگر تو غلط تھے اور اگر انہوں نے کوئی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور پاکستانی قوم کے خلاف کی ہیں تو اسٹیٹ تو انڈر دی آرٹیکل جو پاکستان کے آئین کے مطابق وہ پارڈن کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ تو ایک انسان کا معاملہ ہے دوسرے انسان سے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ میر صاحب میں آپ کے گھر سے گاڑی چوری کر لیتا ہوں اور وہ گاڑی میرے گھر سے برآمد بھی ہو جاتی ہے اور ریاست آپ کو معاف کر دیتی ہے, تو ریاست کیسے معاف کر سکتی ہے؟ اب یہ بات جو آپ نے کہی کہ آج کل ریاست جو ہے وہ فوج کو تصور کیا جاتا ہے. دیکھیں, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پیج کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بات وزیر اعظم عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ جناب ان کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ بات چیت کے ساتھ حل ہونا چاہیے تھا. تو پھر تحریک لبیک جو تھی اس کے ساتھ بھی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوا نا. یہ تو ویژن عمران خان صاحب کا تھا. اور اگر وزیر اعظم صاحب اتنا ہی افواج کی مانتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے کو ان کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ اتنا جو تمسخر اڑایا گیا یہ کیوں ہوا؟ یہ اگر اسٹینڈ لینا تھا تو پہلے لے لیتے. یہ جو بات چیت ہے یہ کنفیوژن ہے اور میرے خیال میں تحریک لبیک کیونکہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالے گی سیاست کے اوپر. لیکن میں دفاع پاکستان کونسل کی ایک سربراہی میٹنگ میں تھا اور میں نے وہاں سب کو یہ کہا تھا کہ آپ ہیں رسپانسبل تحریک لبیک کو لانے والے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو خادم رضوی صاحب تھے ان کو تو کوئی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں تھی, لیکن جب دفاع پاکستان کونسل کا جب ناموس رسالت کے اوپر معاملہ آیا اور دفاع پاکستان کونسل کی اس وقت کی لیڈرشپ جو ہے وہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے اپنا وہ کردار علماء کرام نے نہیں ادا کیا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک اور جو گیپ تھا اس کو فل ہونا تھا, وہ گیپ تو سدا نہیں رہتا. آج پاکستان کے اندر اچھا یا برا یہ تو ہماری سوچ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں, ایک تیسری ووٹنگ پاور ہے جن کی سوچ اور نظریہ جو ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ ملتا ہے, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ ان کو جمہوری انداز میں نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اب وہ ایک ریالٹی ہے, ریالٹی کے اگر آپ مغرب کی اصول کے اوپر اور مغربی جو نغمہ ہے اس کے اوپر آپ مشرق کی دھن بنانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ مغرب کی ڈکٹیشن لے رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, اور ڈکٹیشن نہیں لے رہے بلکہ انہوں نے بلڈوز کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ جو 51 بل جو پیش ہوئے ہیں کل کے دن کے اندر, تو میر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستانی قوم کے لیے کون سا کوئی مہنگائی کے خلاف ایسا کوئی بل تھا, کوئی ایسا جو جس سے عوام کو ریلیف ملے, کوئی گیس کے حوالے سے, کوئی جو ایران سے گیس ہم نے پائپ لائن جو ہے وہ منگانی ہے اور وہ پائپ لائن آئی پڑی ہوئی ہے بارڈر تک, کیا اس کے حوالے سے بات ہوئی؟ کیا یہ کوئی ایسا بل پاس ہوا کہ جناب ہم عافیہ صدیقوں کو لے کے آئیں گے؟ کیا کوئی ایسا بل پاس ہوا جس کے اندر ہم نے بتایا کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ کا پریشر نہیں لیں گے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ایکسپٹ کریں گے؟ کمال تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہم گلے لگانا چاہتے ہیں, لیکن تحریک طالبان افغانستان جو ہے, جو کہ افغانستان کے اندر اپنی جنگ ایک سلامتی اور بقا اور آزادی کی لڑ کے آئے ہیں, ان کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو نظریاتی اس ٹائم پہ شفٹ آ رہا ہے, سب سے بڑی بات جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک نظریاتی فتح ہوئی ہے افغانستان میں اور ایک نظریہ پاکستان جس کے اندر آپ کے نظام انصاف جو ہے
وہ بالکل پٹ چکا ہے عام آدمی کے لیے. آپ کا نظام سیاست پٹ چکا ہے, آپ کا نظام معیشت پٹ چکا ہے, آپ کا نظام گورننس پٹ چکا ہے. پاکستان ایک بالکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ویٹ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر فصل تیار ہے ابھی ایک نظام کے لیے بغاوت کرنے کی. یہ نظام جو ہے اس کی بغاوت تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے ایک سوچ اور فکر تبدیل کر دی. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے سیاست میں کہ صرف سیاست نماز جنازہ اور شادیاں کرنے سے ہوتی ہے, تو پھر بابا جی خادم رضوی نے تو 19 سال سے کوئی نماز پڑھی ایسی جا کے جنازے پڑھے اور شادیاں اٹینڈ کی. جو کہتے تھے کہ تھانوں سے چھڑوانے کی سیاست ہوتی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جیل بھرے گئے ان کی وجہ سے. اچھا, جو یہ کہتے تھے کہ جناب نلکے لگوانے سے اور گلیاں پکی کروانے سے ہوتا ہے اور کیمیاء کھلوانے سے ہوتا ہے, تو وہاں یہ بھی نہیں دیکھا گیا. تو یہ ایک نظریاتی سیاست کا ایک نیا رخ ہے. اگر لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو میرے خیال ہے آنکھیں کھولیں اور اپنے جو اصلاح کریں, کیونکہ ایکسٹریمزم چاہے وہ تحریک لبیک کی جانب سے ہو, چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو, چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی کی جانب سے ہو, وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے, کیونکہ اس سے عوام کا جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. جو کہا گیا کہ یہ اتنا مالوں کا نقصان ہو گیا, اتنے دن سڑکیں بلاک رکھی, لوگوں کے لیے جی ٹی روڈ سے گزرنا عذاب ہو گیا, تو پھر حکومت تب جھوٹ بولتی تھی یا اب بولتی ہے؟ ٹھیک بات تو یہ ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک آپ نے کہا, بہت اچھا, بہت عمدہ تجزیہ کیا. اللہ سلامت رکھے آپ کو, بہت خوبصورت. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, آپ نے وقت دیا. جی سر. میں مزید کچھ کہنا بھی ضروری نہیں سمجھتا, انہوں نے جو کہہ دیا ہے سمجھے کہ ایک طرح کا حرف آخر کہہ دیا. بالکل کانکریٹ بات کی ہے کہ آپ ریاست کا رخ بدل گیا سیاست کا. نہ یہ قیمے والے نان سے چلتی ہے, نہ بریانی کی پلیٹوں سے چلتی ہے, نہ جنازے اور پڑھنے سے اور شادیاں اٹینڈ کرنے سے چلتی ہے, کسی چیز سے نہیں. سڑکیں بنانے سے, لڑکے لگانے سے نہیں چلتی, خدمت کے وہ جذبے, یہ چلتی ہے اب آپ کے دلوں میں حکومت کرنے سے. اور آپ نے گیپ چھوڑا جب دوسرے لوگوں نے, علماء نے ناموس رسالت کے معاملے پہ یہ لے اڑے. جی ہاں, ہم بھی, میں بھی خادم حسین رضوی کی تقریروں میں جو ایک ناپسندی ایک تھی اس کا حق میں نہیں تھا. سارا جمہور اہل سنت جو تھے جس مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی حق میں نہیں تھے, جسے بریلوی کہتے ہیں عام طور پہ. جی ہاں, وہ بڑے بڑے علماء حق میں نہیں تھے, لیکن آخر میں یہ ہوا کہ ان کا جنازہ دیکھنے والا تھا, اور پھر ان کی تقریروں کے جو کلپ پانے شروع ہوئے, یعنی کہ وہ تقریریں جو اقبال کی شان میں, جو اس کے رسول کے حوالے سے کی ہیں, تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی. بہرحال یہ سر وہ ان کی شخصیت میں اگر بائی اینڈ لارج دیکھا جائے تو تمام اہل سنت مسلک ان کو فالو بھی کرتے تھے, اور ان کی باتوں پر بھی لبیک علماء کرام تھے وہ احتیاط کرتے تھے کہ تشدد نہیں ہے. وہ انہوں نے اب ان سے بات کر لی کہ یہ کام چھوڑو. وہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ نکلے تھے, وہ ہو گیا, اب چھوڑو, اب ہم اس سیاست کریں گے اس ملک میں. ٹھیک ہے میر صاحب, اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ای وی ایم مشین کا معاملہ ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں, اور کچھ نقاد کہتے ہیں کہ کچھ ممالک میں ہوا اور بڑے ممالک نے تو اس کو سراہا نہیں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 17 ملک میں ڈیموکریسی ہے. جی سر, پہلے سارے ملکوں میں ہے ہی نہیں. 17 ملکوں میں سے 8 ملکوں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے, اور ان میں کوئی بڑا ملک نہیں ہے. سب سے بڑا ملک شاید فلپائن ہے, باقیوں کے تو نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے. اور ادھر یہ ہے کہ جرمنی سے لے کر جتنے بڑے بڑے ملک ہیں مغرب کے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے نہیں چاہتے کہ اس طرح کی صاف اور شفاف پالیسی. یہ تو روٹیرک ہے. پرانے سسٹم سے وہ کہیں گے آپ نے فائدہ اٹھایا, بھائی ہم نے کیا اٹھایا؟ سسٹم سے اٹھایا نہیں, آؤٹ آف سسٹم ہی اٹھایا ہے. اور مشین سے نہیں اٹھائیں گے آپ, یہ اس باکس سے نہیں اٹھائیں گے, آؤٹ آف باکس ہی اٹھائیں گے. سر اس میں مزید بات کرتے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا جناب مجاہد بریلوی صاحب. ان کا کیا نقطہ نظر ہے وہ جانتے ہیں. یہ تو بہت دنوں کے بعد ان سے بات ہوئی. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. بھائی کیا صورتحال ہے اسلام آباد میں؟ آپ نے 31 قوانین پاس کر دیے, گلبھوشن کو بھی کچھ رعایت دے دی, اپنے اسٹیٹ بینک کو ایک آزادی دے دی, وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے, صرف آئی ایم ایف کو جواب دے. ایک تو میر ہوتے ہیں, ہم ورکنگ جرنلسٹوں کے میر ہوتے ہیں. ہمارے میر صاحب ہو تو پھر آپ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہم تو ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے میر ہیں, پیر ہیں. نہیں تو پھر بھائی کیا ہے کل, اب وہ الیکشن کا بھی پاس کر دیا انہوں نے,
اور کہتے ہیں کرائے کے ایک بات ہے, ایک تو ایک مجھے ابھی تک بات تھوڑی سی, آپ بڑے سینئر لوگ موجود ہیں بھائی, یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ 50 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, ہاں یہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں آج تمام یہ کوئی نہیں پتا تھا, مجھے ہی پتا تھا, چلے میں نام ہی لے لیتا ہوں. نون لیگ کی اور انہوں نے بنایا کو میرے طاہر وزیر نے بتایا, تو آپ تو کھلے عام یہاں تو 14 ایم این اے غائب ہو جاتے ہیں, 14 ایم این اے کھڑے ہوتے ہیں, 50 رہ جاتے ہیں. کون غائب کرتا ہے؟ بتائیے پارلیمنٹ میں آج وہ کراچی کے احمد لیاقت آئے تھے. بات تو سننا پوری, بات تو سننا. اب پارلیمنٹ میں جو تھے کچھ کتنے تھے, 4 ممبر, بھائی 2013 الیکشن پارلیمنٹ کے ذریعے ہوا نا. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ ایک ووٹ سے بھی حکومتیں رہتی ہیں. الیکشن ہوئے, ان کے 221 کھڑے رہے جو انہوں نے دعویٰ کیا. انہوں نے آخر تک بلاول شہباز کہتے رہے ہمارے 2018 ہیں, 2018 لکھے 2003 نوید کمل جو ڈینگی میں تھے, لندن سے تاکپور نہیں آیا, اختر محگل نہیں آیا. فرق بات یہ کہ آپ ہمیشہ آپ دیکھیں بجٹ کے وقت میں بھی 36 ایم این اے بھاگ گئے تھے شہباز شریف کو چھوڑ کر. جب آج آپ نے فوج نے کہہ دیا, دبا دیا, دھمکا دیا, بھائی آپ ایسے لوگوں کو سینیٹر ایم این اے کرتے ہیں, پنڈی آپ پر کہنے پہ کرتے ہیں. نہیں یہ آپ ٹھیک مانتے نہیں ہیں, نہیں لوگ بھاگ جائیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ دوسرے جو اتحادی تھے آپ کے ایم کیو ایم والے, یہ جی ڈی اے والے, یہ کاف لیگ والے, یہ 2 دن پہلے کچھ کہہ رہے تھے, اگلے دن کچھ اور کہہ رہے تھے. او یار وہ آپ بھی کاف لیگ کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 6 ٹرانسفر کر دو, اتنے کروڑ روپے دے دو, ٹیکس کر دو, یہ سیاست ہو رہی ہے. چھوڑیے آپ لوگ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو, آپ کو ہمیں نہیں پتا. اور کمٹمنٹ جاتے تھے پھر بھی نیچے جھکتے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر جو عارضی طور پہ ابھی جو ہوا ہے, آپ تمام لوگ پارلیمنٹ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ ہاں بالکل 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 مانتے ہیں. تو جو عقل ووٹنگ ہوئی ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں میں کہتا ہوں کہ 4 دن کے بعد اور بھی یہ چاند گرہن ختم ہو جائے 19 تاریخ کا. وہ تو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. تمہارا ووٹر بھاگ جائے, ایک بار نہیں بھاگا, ایک بار نہیں بھاگا. نیل صاحب سنجرانی کو ووٹ دینے والے 14 سینیٹر کون تھے جو حاصل کو دعوت دی؟ بجٹ کے وقت میں 36 پی ایم آپ کے لوگ نون لیگ پارٹی کے لوگ بھاگ جائیں, اور آپ کہیں وہ فوج نے پنڈی نے کہہ دیا, آپ پارا نے کہہ دیا, ارے بھائی تم بناتے کیوں سینیٹر ایم این اے ان لوگوں کا؟ ہم تو اگر میر صاحب اگر تو مجھے ساتھ کا بٹھا لیں اگر کوئی کسی اور کے کہنے پہ کوئی سوال کروں. یہ والی بات ہے جی, وہ آپ نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ اس نے کر دیا. ارے بھائی اپنے گھروں میں رکھتے ہو, تمہاری کچن کیبنٹ کے ہوتے ہیں, تمہارے ہوتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے ڈال دیتے ہو, ذمہ داری بڑا آسان ہے. فوج نے کروا دیا, مجاہد بیٹی صاحب اگر الیکٹرانک مشین ہوگی, پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ہوگا, پارلیمنٹ آپ سپریم کورٹ میں کیوں جائیں گے بھائی؟ ہمارے پاس آپ سپریم کورٹ میں لاتے ہیں, اور سپریم کورٹ کو بھی یہ کہتے ہیں چیف جسٹس نثار نے کہا جب کسی سے سنا گیا. چلیں ٹھیک ہے, میں صرف دوسری بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ ان کے بندے اگر آ بھی جاتے تو یہ تعداد پوری نہ ہوتی, لیکن یہ توقع تھی کہ یہ جو اتحادی ہیں, ایم کیو ایم والے, جی ڈی اے والے, یہ کاف لیگ والے, اور بھی علم شلم جتنے ہیں, یہ اب ساتھ ہی جائیں گے. تو کیا دوبارہ اشارہ ہو گیا ہے, کچھ دوبارہ سیم پیج پہ آ گئے؟ وہ کٹ گیا سر, لائن ڈراپ ہو گئی, ڈسٹارشن بھی تھی. اتنا ہی کافی ہے, وہ اتنا ہی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, وہ آج اور موڈ میں تھے. سر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ بات کی جاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی تو لوگ تو آپ کے کم تھے, یا آپ کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے, تو اگر آپ ووٹ کی گنتی دوبارہ بھی ہم نے دیکھا, سینیٹر نے ایک اعتراض کیا. میں نے وہی بات کی ہے کہ یہ تو خیر توقع نہیں تھی کہ یہ کم ووٹ زیادہ بن جائے گا. جی ہاں, توقع صرف یہ تھی کہ یہ جو جی ڈی اے والے, یہ ایم کیو ایم والے, یہ کاف لیگ والے, یہ جن کی مدد سے وفاقی حکومت بنی ہے پی ٹی آئی سے, جی ہاں, وہ چلے جائیں گے. وہ نہیں گئے. 2 دن پہلے اشارہ تھا کہ جائیں, پھر وہ نہیں گئے. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جب اس ملک میں تبدیلی آئے گی وہی لوگ جائیں گے, اور پھر وہ اشارہ کوئی اور نہیں سنیں گے, وہ ایک ہی اشارہ سنیں گے. یہ سب کو معلوم ہے اس ملک.
تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید جو یہ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تبدیلی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے آتی ہے، جن لوگوں سے مل کے آتی، ہم ان لوگوں سے مل کر تبدیلی لانا نہیں چاہتے. یہ ایک ٹسل ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ان سے مل کر ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اور شاید ان کو ہم منا لیں. دوسری طرف جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ان سے مل کے ہم تبدیلی لانا نہیں چاہتے. یہ نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ فضل الرحمان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور تیسری صورت یہ کہی جاتی ہے کہ آپ ان کو مجبور کر دیں کہ وہ جو تبدیلی لانے والے بھی ہیں وہ بھی سیدھی ڈگر پہ چل پڑے. ایسا ہوتا ہے، اس ملک کی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا. سر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تحریک انصاف کی ایک سیاست کا حصہ ہے، گم وگو کیفیت میں رکھتے ہیں اور آئین ٹائم پہ آ کے اپنے کارڈ شو کرتے ہیں اور اپوزیشن دیکھتی رہ جاتی ہے. وہ کارڈ شو کرتے ہیں کہ یا کوئی اور کارڈ شو کرتا ہے. انہوں نے ان کو بیک فٹ پہ کیا، ان کو اجلاس پوسٹ پون کرنا پڑا، ان کو اپنی اوقات کا علم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کچھ کر دیجئے چاند گرہن سے پہلے. چاند گرہن ہے کہ سورج گرہن ہے؟ چاند گرہن. چاند گرہن سے پہلے کچھ کر دیجئے. کل ہونا نا، اگلے ہفتے جب آئیں گے چاند گرہن ختم ہو چکا ہوگا اور پھر ایک نیا دور شروع ہو چکا ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دن بتائیں. ٹھیک ہے بہرحال صاحب، حکومتی حلقے تو کہتے ہیں کہ نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. مزید بھی اس پر بات کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا سخت بیان دیا، لیکن ایک بریک کے بعد. ٹیک اے شارٹ بریک. پروگرام سجاد میر کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب، مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء فے کے سربراہ بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے جی کہ انتخابی ترامیم کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اتنے غصے میں کیوں سر؟ انہیں شاید امید نہیں تھی کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کوئی تبدیلی کسی کے ساتھ مل کے نہیں لانا چاہتے. اور گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کسی کے اشارے پہ ہوا ہے یا کسی کے تعاون سے ہوا ہے. اور کچھ لوگوں کا تجزیہ ہے کہ تعاون عارضی ہے. اب پہلے کی طرح تھا کہ سیم پیج کا تعاون نہیں ہے، اب عارضی تعاون ہے. اور جس کو میں کہتا ہوں سورج چاند گرہن کے بعد پتہ نہیں کیا خیال بنتی ہے کیا نہیں بنتی ہے. اور یہ کوئی کمانڈ کی تبدیلی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ مقدرات کی تبدیلی بھی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے کبھی کبھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا تو ظاہر ہے کہ ایک سٹینڈ لیتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا موبلائزیشن ہوتی ہے دوبارہ؟ انہوں نے کہا ساری پارٹیاں چھوڑ جائیں گی تو میں اکیلا بھی لڑوں گا. اچھا، ہاں یہ بھی کہا ساری پارٹیاں چھوڑ بھی جائے گا اپوزیشن کی تو میں اکیلا لڑوں گا. جمعیت میں نہیں کہا، وہ ان کا انداز نہیں ہے، جمعیت اکیلے لڑے گی. صحیح. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے اور اس کی اہمیت جو ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پی ڈی ایم کس راہ پہ چلنا چاہتی ہے، کس روٹ پہ ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے. شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں، نواز شریف کہاں کھڑے ہیں. زرداری تو اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، وہ اس صورتحال پہ کیا کرتے ہیں. کیا یہ لوگوں کو کہنے کا موقع دیں گے کہ ملی بھگت تھی، یہ بھی ملے ہوئے تھے اندر سے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے ہارنا ہے، یہ ہارنے کے لیے اندر گئے تھے اور یہ بھی کسی کے اشارے پر ہی انہوں نے شکست کو تسلیم کیا. یہ الزام قبول کریں گے یا یہ میدان میں نکلیں گے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اور میدان میں نکلیں گے تو کیا کر دیں گے، عدالت میں جائیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے. بلاول بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ اگر یہ قانون پاس ہو تو عدالت میں جائیں گے. کیا امکانات ہیں عدالتوں کی؟ شاید چھٹیاں آ گئی ہیں اب. جی ہاں، اب وہ کب عدالت میں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. انصاف کی تو کبھی چھٹی ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لیکن میر صاحب جب اس طرح کے معاملات پارلیمنٹ کے عدالت میں جاتے تو ہم نے اکثر دیکھا عدالت کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ میں ہی سارٹ آؤٹ کیا جائے. عدالت کہتی ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ جب آئین شکنی ہوئی ہے تو بات تو بن جاتی نا کہ یہ جو قوانین پاس ہوئے ہیں یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کرنے والا تو کوئی ہوگا نا کہ قانون آئین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ آئین کے مطابق چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. کیا آپ اپنی آٹونمی کہہ دیجئے گا، خود مختاری کہہ دیجئے گا، اس کو کسی کے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ ماورائے ریاست کسی ادارے کے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کسی سامراج کے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کسی بین الاقوامی ادارے کا متحد کر سکتے ہیں اپنے معاشی نظام کو؟ یہ بات سوچنے کی ہے نا. سر جن لوگوں سے بھی بات ہم نے کل بھی ڈسکس کیا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت نہیں تھی اور سینٹ اور پارلیمنٹ کو ملا کے ہم نے پاس کیا اور اس کی گنجائش آئین میں موجود ہے، اس کو کیسے چیلنج کیا جائے؟ آئین میں موجود ہے نا جی.
لیکن اس میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آئین کے خلاف کوئی قانون پاس کرنا. مسئلہ تو یہ آئے گا جب ثابت کیا جائے گا کہ یہ قانون جو ہے آئین پاکستان کے منافی ہے, اسے متصادم ہے, پارلیمنٹ کو اس سے پاس کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ آئین میں پہلے ترمیم کرے پھر پاس کرے. دیکھیے جمہوریت میں 2/3 میجارٹی تھی نواز شریف کو, اس نے کبھی قانون پاس نہیں کیا, اس نے کبھی آئین میں ترمیم نہیں کی. اس نے جو الیکشن ایکٹ پاس کیا ہے 17 میں جو پاس ہوا, جو اب تک جاری ہے, وہ کنسنسس سے کیا ہے. اس کنسنسس میں تحریک انصاف بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, تمام جماعتیں شامل تھیں. اس ملک میں جتنی بھی بری حالات رہے ہوں, لیکن جو تبدیلیوں کا کوئی بنیادی قانون پاس ہوتا ہے وہ کنسنسس سے ہوتا رہا ہے. 18ویں ترمیم دیکھ لیجیے, بہت سے لوگوں کے ذمہ اب بھی متنازع ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی بول اس نہیں سکتا کہ تمام پارٹیاں اس پہ سگنیٹری ہیں. سر وزیر اعظم تو کہتے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ان کے وفاق کے ہاتھ باندھ دیے گئے, ہم اس طرح سے مداخلے نہیں کر سکتے, صبح خود ذمہ دار ہیں اپنی تمام چیزوں کے. اس وقت بہت سے لوگ سوئے ہوئے تھے نا جی, ان کو سمجھ نہیں آیا کیا ترمیم ہو رہی ہے. لیکن جنہوں نے کی انہوں نے کنسنسس سے کی ہے. جی 73 کا آئین ہمیں پسند نہیں تھا جب آیا تھا, لیکن 73 کا آئین کنسنسس سے بنا تھا. بھٹو صاحب نے آتے ہی ہیومن رائٹس سسپینڈ کر دیے تھے پہلی آئینی ترمیم کے ساتھ. دوسرا انہوں نے آتے ہی کچھ اور کاروائیاں شروع کر دی تھی. تو یہ ان کا سٹائل تھا. آخر کو آ کے آئینی ترمیم ختم کرنا پڑی سوائے نمبر 2 کے, جو کہ قادیانی مسئلے پہ تھی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شامل ہیں. میر صاحب شہری رحمان نے بھی آج بیان دیا, انہوں نے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں 33 بل بلڈوز کیے گئے ہیں اور پارلیمنٹ کی توہین ہے. پیپلز پارٹی جس انداز سے ان کے بیانات آ رہے ہیں بلاول بھٹو پہ گرے برس رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ گرے برسی ہے یا اس سے آگے بھی کوئی معاملہ جائے گا؟ ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ماضی میں پارلیمنٹ میں ایسا رول ادا کر, مشرف کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا, بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ کرنے کا مطلب تھا کہ مشرف واک اوور دیا جائے. تو وہ ایسی سیاست کرتی ہیں, لیکن اب انہیں ثابت کرنا پڑے گا. اب بہت مشکل صورتحال ہے, اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں, یہ بھی بھانمتی کا کنبہ ہے نا. پی ڈی ایم کو اب کچھ کہتے رہے, بھانمتی کا کنبہ کے کچھ کہ, لیکن یہ بھانمتی کا کنبہ ہے. کیا جس کو ڈاکو کہتے تھے کل تک, ڈاکو لیگ کہتے تھے کاف لیگ کو, پرویز الہی کو, اس کے ساتھ آپ کردار میں بیٹھے ہوئے. ایم کے ایم کے خلاف آپ کو مقدمے کرتے تھے, آپ کہتے ہیں یہ وہ ایم کے ایم نہیں ہے, وہ ایم کے ایم لندن والی تھی. آپ ساتھ بیٹھے ہوئے, لیکن انہوں نے اقتدار کی خاطر بیٹھے ہوئے نا. جی ڈی اے تو خیر فنکشنل لیگ اور دوسری جماعتیں جو انٹیریئر سندھ کی ہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کی انٹیگرزم میں وہیں جائیں گے جہاں پیپلز پارٹی ہوگی, اس کے مخالفت میں جائیں گے. وہ ایک الگ کہانی ہے. تو یہ ساری جو ہماری سو کالڈ ڈیموکریسی کی حصہ ہے, اس کے گہرے تجزیوں کی ضرورت ہے. اب وہ کہتے ہیں ریاست ناکام ہو گئی, پیچھے ہٹ گئی, وہ پوری طرح نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. شاید ان کا مطلب ہے کہ حکومت تیار ہے. حکومت کا زیادہ کچھ نہیں ہے نا, اس کا تو ایک سپاہی آگے نہیں آتا. نہیں سر, پی ڈی ایم کے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جیسے ہم سے جدا ہوئی ہے تب سے یہ لگتا تھا کہ ان کے اور ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہے, اس لیے پہلے تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی, لیکن ایک موقع پہ آ کر ان کو بتانا پڑ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو پیپلز پارٹی سے تو شاید گلہ بنتا نہیں ہے. نہیں جی, پیپلز پارٹی سے گلہ بننے کی بات کیا. پیپلز پارٹی شاید دیکھیں نا, جب زرداری صاحب نے تقریر کی تھی اور اس کو ایک طرف اندر تقریر کر رہے تھے, باہر نشر ہو رہی تھی, تو یہ پہلے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں لے سکتا. قصہ ختم ہو گیا. انہوں نے کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں. انہوں نے کہا جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا چاہتے ہیں, میں نہیں جانا چاہتا, میں نو کانفیڈنس لانا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے مل کے. گویا اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو میرا یوسف رضا گیلانی بھی نہیں آ سکتا, میرا یوسف رضا گیلانی پھر چیئرمین بھی نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جا سکتا ہے نون لیگ کو نیچا دکھانے کے لیے. یہ ساری جو باتیں چلتی ہیں, اس کی فرینسک کبھی ہو اس ملک میں, تجزیہ ہو. جو فون گئے ہیں ان فونوں کو ٹیپ کیا جائے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ جو گئے تھے نواز شریف کے کیس میں جی آئی ٹی بنانے میں, جی آئی ٹی
ان سب کا تجزیہ ہونا چاہیے. جیسے کہتے ہیں ساکو نثار کے فون کی یہ جو ہے فرینسنگ ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ فون کتنے فون کیے اس زمانے میں, اس نے کہاں کہاں کیے, کیوں کیے, کیسے کیے. یہ ساری باتیں اب سامنے آتی ہیں. اچھا میرے صاحب, سیاسی میدان میں جو بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں مختلف جماعتوں کے, کل جو بالکل دو کارنر پہ ہوتی ہیں وہ ساتھ بھی ہو جاتی ہیں. پچھلے دنوں چودھری شجاعت حسین صاحب کی طبیعت خراب تھی, مریم نواز نے بھی ان کی خیریت دریافت کی. شہباز شریف کے جو فرزند ہیں حمزہ شہباز, شاید وہ بھی انہوں نے ملاقات کرنے کے لیے گئے. بھتیجوں کی طرح ہیں ان کے. چودھری شجاعت صاحب کی حیثیت اس وقت ایک ایلڈرلی پولیٹیشین ہی کی نہیں ہے, بلکہ ہماری یہاں کی یہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے, خاص طور پر پنجاب کی, ان کے بزرگ کی ہے. اور شریف فیملی کے ساتھ تو ان کے بڑے مراسم رہے ہیں. اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا شجاعت کی, تو نواز شریف گئے تھے وہاں, اور انہوں نے جہاں سے گجرات لے جانے کے لیے میت اٹھائی نہیں تھی جب تک نواز شریف آ نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ آنا ہے تو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک تو پہنچو گے نہیں. صحیح. تو یہ تعلقات کی نوعیت ہے. ان کی فیملی کی پوری فیملی جو ہے ایک مذہبی فیملی ہے. سیاسی پنڈت اس کو اور لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ شاید نون لیگ اور کاف لیگ قریب آنے لگے اور پھر حکومت کی مشکلات پیدا ہوں گی. کسی وقت آ جانا ہے, کسی وقت آ جانا ہے. ہیں تو ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے نا جی. قیادت کا اختلاف ہے. شہباز شریف کا بس چلے تو وہ پہلے لے آئے. نواز شریف جو شجاعت کے تو رہے ہیں, لیکن یہ کہ پرویز الہی سے وہ بہت کچھ چڑے ہوئے تھے. بہرحال اقتدار میں انہوں نے تھوڑی سی اونچی نیچی باتیں کی تھیں, اس کا رزلٹ ہوگا بہت سارا. چلیں میر صاحب ایک اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں, اور بھارتی سکھ جو ظاہرین ہیں وہ بھی یہاں پہنچے, اور بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ وہ بھی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچے. سر ایک تو ان کے مذہبی تقریبات ہیں, اور لیکن ایک وزیر اعلیٰ کا یہاں آنا, اور وہ ہمسائے ممالک بھارت سے, سیاسی تناظر میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ خطے میں اس سے کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ دیکھیں خطے میں تو کوئی پتہ نہیں فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن سکھوں کے ساتھ جو ہمارا سافٹ کارنر ہے, اور ان کا بھی پاکستان کے بارے میں ایک ہمدردی کا رویہ ہے. تقسیم کے وقت انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ایک شرمندگی کا, ایک گلٹ کا احساس بھی ہے, اور ہم بھی اس کو یاد دہانی نہیں کراتے. ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہوگا, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, اور ہندو بیچارہ تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ ہمارے منہ آتا. تو وہ تو ایک اپنی جگہ فائدہ ہے, لیکن ہم نے ایک بہت ہی رواداری اور خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے ایک طرح کا اس کلچر کے فروغ کے لیے جو پنجاب کے دونوں طرف ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ایک مذہبی رواداری کا مظاہرہ بھی کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں وہ رستہ کاٹ کے آتے تھے, یہاں سے لے کر وہاں تک درمیان میں سب دریائے راوی پڑتا تھا, اس پر ایک پل کی تعمیر اور سڑک کے کوئی 1-1.5 کلومیٹر کی تعمیر, یہی اتنا تھا, اور وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. ہم نے ان کو الاؤ کر دیا. میر صاحب بابا گرو نانک کی تقریبات میں جو منتظم کی حیثیت سے سردار بشن سنگھ وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی سر. اچھا ان سے بات کر لائن پہ جی, ان سے پوچھتے ہیں. جی جناب کیسے ہیں سردار صاحب؟ جی بہت ودیا, آپ جی کیسے ہیں؟ میں سلام. شکر ہے اللہ را جی. کیسی ہو رہی ہیں تقریبات, کیا تو اس کی محسوس کر رہے ہو, سارے لوگ کس طرح فیل کر رہے ہیں؟ سانوں تے ساڈے اس سال خوشی ڈبل ہو گئی. بابا جی دا اسی جنم دن پرکاش پرب منا رہے ہیں. ایک تو روٹین دے مطابق ہر سال منا رہے ہیں, تے جڑا کرتارپور صاحب 1.5-2 سال تو بند سی تے وہ کھل گیا. تے سانوں ایک تو خوشی ہے سری گرو نانک دیو جی مہاراج دے برتھڈے سیلیبریشن منان دے, تے دوجی خوشی کرتارپور صاحب کوریڈور جڑا امن شانتی گرو نانک صاحب دے جڑے مشن سے جڑے وہ تعلیمات نے پیار محبت. ساڈے حکومت نے خاص کر کے موجودہ حکومت نے عمران خان صاحب جو ساڈے پرائم منسٹر قمر جاوید باجوہ صاحب نے اسی 2019 ساڈے 500 سالہ بابا جی دا پرکاش پرب یعنی جنم دن منا رہے ہیں. اس دے پورے سکھ قوم نو ساڈے 500 سالہ گفٹ دیتی ہے. اسی 70 سال تو اس پاسے جڑے ساڈے سکھ بھرا بیٹھے نے گرو نانک نام لیوا سنگتا سویرے شام یہ ارداس کرتے تھے, اتنے آ کے بارڈر تے کھلو کے دوربین اردرشن کرنے ارداس کرنے. تے ساڈے واسطے اس سال جڑی میں گل کیتی کہ ساڈی خوشیاں ڈبل ہو گئیاں. اسی دعا گو ہاں, اسی دعا کرتے ہیں ارداس کرتے ہیں پاکستان واسطے, ساڈے جنہیں بھی ادارے نے انہاں واسطے. بابا جی نے کل
ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ 2400 ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, 2-2 4-4 ਆਏ ਨੇ, 10-10 ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਕੁछ तकरीबात हो रही हैं? नहीं, ये असल तो हो रहे हैं ननकाना साहब। अच्छा, बाबा जी ने जो बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहे हैं हर साल ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਤੇ 17 ਨੂੰ ਜਥਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਵੀ, ਉਹ 17 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦਾ ਜਥਾ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਸਰਮਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:30 ਵਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੂਰ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ATPB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 25-30,000 ਦੇ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਣਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ 250 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन बाबा गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी पाकिस्तान नानक ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 25,000 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਮਖਸੂਸ ਸ਼ਾਨ है वो ਸਾਨੂੰ एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। बाबा गुरु नानक की जन्मदिन की तकरीबात हैं, कल आखिरी दिन में भी बहुत सारे हमारे बाहर से आने वाले लोग शामिल होंगे। इससे एक मैसेज तो ये जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, शायद दुनिया के बहुत सारे ममालिक में वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान गुफ़रान चौथाई को प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।